सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेटेस्ट है, बहुत बड़ी खबर है और हैरान कुन खबर है। अब तक बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान पीस और ट्रीटी की तरफ आएगा, अमन मुआहदे की तरफ आएगा, हथियार डाल देगा और कहेगा कि हम प्रेशर में आ गए, अब हम डील साइन कर सकते हैं, न्यूक्लियर गिव अप कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से नाम निहाद स्कॉलर्स ईरान को ये मशवरा दे रहे हैं कि डील साइन कर लो, पीस ट्रीटी की तरफ आ जाओ और घुटने टेक दो, सर बसजदा हो जाओ। मगर लेटेस्ट जो आपको मैं बता रहा हूं अभी, ये 6 खबरें ऐसी हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, और अगर कुछ पार्ट मिलेगा तो इस तहकीक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी है कि जिस वक्त मैं आपसे इस वक्त वीडियो बना रहा हूं और आपके सामने नशर होगी, उन थोड़े से टाइम उस वक्त में आपको एक लेटेस्ट न्यूज अभी से बता रहा हूं जो हो चुका है, और उसकी मजीद अपडेट आपको मिलेगी। ईरान ने न्यू बैच 7वीं सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड प्लस सुपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च कर दी है इजराइल में। मजे की बात क्या है, आप कहेंगे 6-7 सीरीज तो आ ही रही है बैच की, नहीं इतने 200 200 300 करके मिसाइल्स आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट अटैक हुआ है उसमें अजीजा ने मन एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मेथड नजर आया उसके नताइज, और वो हैरान कुन इसलिए है कि आपको पता है ना, इजराइल डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। 10 किलोमीटर की एक लेयर है, 70 किलोमीटर की एक लेयर है, और फिर 100-150 किलोमीटर की एक लेयर है। तो ये जो डेविड स्लिंग है और फिर आयरन ड्रोम, जिसे हम 10 किलोमीटर पे वो जो रोक लेता है, जो बिल्कुल अगर कुछ बच के आ जाए तो उसको मार गिराता है। इस बात को समझिएगा कि टेक्नोलॉजी में मिसाइल की वो रेडिएशन है, वो रेडार है, वो वायरस है कि जिससे जो डिफेंस सिस्टम के रॉकेट्स निकलते हैं, मिसाइल को टच करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं हवा में ही, वो 1 2 3 आपस में टकरा सकते हैं और आपस में टकरा रहे हैं। ऐसी वीडियो फुटेजेस भी आई हैं। ईरान ने दावा किया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हमारा जाएगा, और खास तौर से सुपरसोनिक मिसाइल जाएगा, वो अब पकड़ में नहीं आएगा। एक तो ओवरवेल्म हो चुका है, ओवरवेल्म होने के साथ साथ उनके रॉकेट्स आपस में टकराएंगे काफी हद तक, जिसकी वजह से निशाना ठीक लगेगा। और उन्होंने ये किस तरह से करके दिखाया। फैक्ट ये है कि उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को, डिफेंस इंस्टीट्यूशन को इजराइल के निशाना बनाया, और वो निशाना बना। रिसेंटली नेतन्याहू ने उस निशाना बनी हुई तबाह बर्बाद जगह का दौरा भी किया। वीडियो फुटेजेस साथ साथ देखेंगे, और उसमें नेतन्याहू को कवर प्रोटेक्ट किया जा रहा था कि कोई ड्रोन आके साइड से ना लग जाए, कहीं से कोई ऐसी असैसिनेशन ना हो जाए जैसे कि मोसाद ईरान में कर रही है। और ऐसी सूरत हाल में एक बाकायदा खुफिया विजिट बंकर से निकलकर नेतन्याहू के चेहरे की रौनकें उड़ी हुई थी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ये सोच के परेशान थे कि जो कुछ मैंने गजा में सूरत हाल देखी और की है, वो मेरे अपने मुल्क और शहर में कैसे हो सकती है। और मेरे सामने इमारतें ढाई जा चुकी हैं, बिल्डिंग्स ऐसे इबरत का निशान बनी हुई जैसे किसी जमाने में गजा के ऊपर बमबारी, बल्कि अभी भी जारी है। अभी भी रिसेंटली 50 से 60 लोगों को गजा में निशाना बनाया गया, इस वजह से कि वो सपोर्ट कर रहे थे और ईरान के नारे लगा रहे थे, खुशामदीद ईरान कह रहे थे, और बड़ी खुशियां मना रहे थे इस सूरत हाल में कि जो कुछ इसराइल के ऊपर हो रहा है। सिर्फ इस खुशी को उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने बहुत सख्त सजाएं उनको दी। 50 से 60 लोग बगैर किसी कानून के, बगैर किसी कस्टडी के, सीधे स्ट्रेट फायर में मार दिए गए। तो नेतन्याहू ये जो दौरा कर रहे हैं इसराइल के तेल अवीव शहर का, ये कैपिटल है, और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कभी तेल अवीव में हो सकता है कि खड़ी खड़ी डिफेंस मिनिस्ट्री इस तरह से जमीन बोस हो जाएगी, और सारे रिपेयर करने वाले काम कर रहे होंगे मजदूर कि किसी तरह से बचाएं, निकालें, अपने डॉक्यूमेंट सेव कर लें अपने। ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया में आपको बताऊं, अगर आपसे भी कहूं कि दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है, तो वो ये एरिया है। पेंटागन में भी आपने देखा 9/11 जैसे वाकयात हो चुके हैं, मगर इसके ऊपर किसी की मजाल नहीं है कि कोई इस तरह से आके हमला करे और उसको जमीन बोझ कर दे। तो उसके रिएक्शन में इसराइल ने क्या किया, ये बहुत बड़ी खबर है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इस बात को रिपोर्ट कर रहा हूं, तो इसकी हरारत को महसूस कर रहा हूं, आप मेरी बात समझिएगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इस बात को कंडेम भी करता हूं। दुनिया के किसी तहजीब याफ्ता माशरे में अस्पतालों के ऊपर और सहाफियों के ऊपर हमला नहीं होता। ये वाहिद हमारे यहां इसराइल की टेरिटरी है जो इंटरनेशनल मीडिया को भी काउंटर करती है, अटैक कर देती है, और उनको कभी, आज लेटेस्ट ये कि उनको निकल जाने का है। हुआ क्या है, इसराइल की एयर अटैकिंग पावर ने
خاص طور سے اس کے جو اس وقت ایگریشن اس کا چل رہا ہے، اس نے ایران کی جو نیشنل انسٹیٹیوشن ہے پریس ریلیز کا، جو ایران کا نیشنل ٹی وی ہے، اس کو نشانہ بنایا. اس میں بیٹھی ہوئی جو اینکر ہے، جو براڈ کاسٹر ہے، وہ دوران پروگرام ہل گئی اور ذرا ایک دھماکہ ہوا، ایکسپلوژن ہوا ہے، پورا اسٹوڈیو تباہ کن حالت میں آ گیا اور اس کو پروگرام روکنا پڑا. سب سے پہلے تو ایک خاتون کو براڈ کاسٹ کے درمیان نشانہ بنانا، یہ ایکچولی ایک امپریشن دینا ہوتا ہے کہ ہم کتنا اندر گھسائیں اور ہم کتنا زیادہ تمہیں ڈیپلی ہلا کے رکھ سکتے ہیں. اور چونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر نشر ہو رہا ہوگا تو دنیا جو دیکھ رہی ہوگی، خاص طور سے ایران کے لوگ جو ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے کہ یار ان کی دسترس تو یہاں تک ہے. جب جو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، لوگ سوچتے ہیں کہ ظاہر وہ ایکسکلوسیولی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ پریویلیجز ہیں، وہ بڑا ایک آنرلی پروٹیکٹڈ ہے ایک اچھے ماحول میں، اور اگر وہی نشانے پہ آ گیا تو پھر کون محفوظ ہے. تو یہ ٹارگیٹ تھا اسرائیل کا، ایران کے نیشنل ٹی وی کو ہٹ کرنا. خاتون رپورٹر پروگرام کے دوران بوکھلا گئی، مگر لمحے بھر میں جیو ٹی وی نے نشر کیا کہ 5 منٹ کے اندر اس نے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کیا. ظاہر اللہ اکبر کے نعرے لگے، انسانی فطرت ہے، انسان سوچتا ہوا کیا، کوئی ٹیکنیکلی خرابی ہو گئی ہے، کوئی مشینری ٹکرا گئی ہے، کچھ ہوا ہے. لیکن جب اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو یہی کچھ ہوا ہے جو حاجی قاسم کے ساتھ ہو رہا تھا اور ہونے کی کوشش تھی اور ہوا، یہ تو وہی کچھ ہوا ہے جو موجودہ جرنیلز کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو وہی کچھ ہوا ہے جو ان کے سپریم لیڈر کے اوپر کرنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں، تو پھر گھبرانا کیا اور ڈرنا کیا. اس نے پروگرام کو 5 منٹ بعد ریزیوم کیا وہیں سے، اور پھر اس نے جو تقریر کی ہے، اس نے جو بولا ہے، وہ جرأت اور بہادری کی داستانوں میں لکھنے کے قابل ہے. اس نے تو خیر یہ بھی ایڈ کر دیا، اس نے کہا کہ جو جرمنی میں ہوا تھا اس کو مت دہراؤ اور اس کو دوبارہ سے دعوت مت دو، ہمیں اتنا دیوانہ اور پاگل نہ بناؤ، ہمیں اتنا جنونی نہ بناؤ کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد تمہیں مٹانا بنا دیں. مگر جو تم سوچ رہے تھے، اس نے نعرہ لگایا کہ اگر حملہ کرنا ہے آؤ، میں بیٹھی ہوں اور حملہ کرو، آؤ تباہ کرو. تو اسٹیٹ ٹیلی ویژن سے پروگرام یہ تھا، ایجنڈا یہ تھا، پروپیگنڈا یہ تھا کہ دنیا کو خوف اور ہراس نشر کیا جا سکے. جو ایران کے عوام ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، سٹیزنز ہیں، پیغام پہنچے کہ خوف اور ہراس ہے، اب کتنا اندر دشمن گھسایا ہے. مگر اس کے ری ایکشن میں بہادری، شجاعت، اور اس خاتون کی وجہ سے، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، مگر یہ لائق ست تحسین ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مقصد، مصائب، مشکلات، بہادری، شجاعت پڑھائی اور لکھائی ہیں. اور جن قوموں کو، نسلوں کو یہ پیغام بغیر کسی تفرقے بازی، فرقہ واریت کے سنایا سکھایا جاتا ہے، وہ اندرونی غیرت مند ہوتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ احساسات سے اور عقیدے سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اس خاتون نے اس ایجنڈے کو الٹا کر دیا اور بہادری اور شجاعت کا پیغام دے دیا. اور دنیا میں اب اس کی ویڈیو چل رہی ہے، فوٹیجز چل رہے ہیں، پکچر چل رہے ہیں کہ خاتون نے تھپڑ مار دیا بزدلانہ حملے کو بہادرانہ جواب کے ساتھ، بالکل ایسی جیسے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تر و تنہا اکیلے کربلا کے میدان میں. میں ایک مثال بتا رہا ہوں، جو رول ماڈلز ہیں نا ان کو فالو کیا جاتا ہے. انہوں نے جواب دیا دربار یزید میں کھڑے ہو کے، بغیر کسی خوف اور خطرے کے. وہ مثال دہرائی ہے اور لگا ہے کہ ان کی سیرت کے اوپر گامزن ہے، ان کی سنت کے اوپر برسرے پیکار ہے. یہ ایک دنیا بھر کے جرنلسٹ کے لیے ایک پیغام تھا. سب سے پہلے تو ان سب کو جو غیرت مند ہیں ان کو کنڈم کرنا چاہیے کہ کسی بھی ٹیلی ویژن کے ادارے کے اوپر، جرنلزم کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ ایران میں کر رہا ہے تو اسرائیل اپنی ٹیرٹی میں یا مقبوضہ ٹیرٹی میں کیسے کیا نہیں کر رہا ہوگا، کیا کچھ نہیں کر رہا ہوگا. آپ امیجن کریں کس طرح سے جرنلزم کو تباہ نہیں کیا جا رہا ہوگا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے which is I totally disagree with that. اور دوسرا، اس خاتون نے جو بہادری اور شجاعت دکھائی، ایسا لگ رہا تھا کہ میدان میں کھڑی ہے. وہ یہ فوٹیجز بھی آپ ذرا دیکھیں میرے ساتھ. آپ که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم. اب ٹک فور ٹیک چل رہا ہے نا، جنگ چل رہی ہے. آپ ہمیں جتنا جس حد تک نقصان پہنچائیں گے اس حد تک آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بیلنس کسی بھی طور سے نہیں ہے. جرنلزم کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے،
مگر ٹٹ فار ٹیٹ ہے, آپ کریں گے تو وہ کریں گے, وہ کریں گے تو آپ کریں گے. ایران نے اس کی ریٹیلیشن میں چینل N12 اور N14 کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے, جو اسرائیل کا اسٹیٹ ٹی وی ہے, نیشنلی اس کو کور کرتا ہے. اور ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے, ابھی یعنی اس ایک آدھے گھنٹے کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے خیال ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکلی ایک بڑی کامیابی ہے کہ سائبر اٹیک ہوا ہے N12 اور N14 کے اوپر, جس سے ان کا پورا سسٹم ہالٹ ہو گیا. دوران ٹرانسمیشن بھی جو گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کی آواز ایکو کی طرح گونجنا شروع ہو گئی اور عجیب سراؤنڈنگز آس پاس آنا شروع ہو گئی, جس سے پوری ٹرانسمیشن, پورا براڈ کاسٹ ہالٹ ہو کے رہ گیا, رک کے رہ گیا. یہ ایک جواب ہوتا ہے کہ دیکھو میزائل ہم بھی مار سکتے ہیں, ڈرون ہم بھی گرا سکتے ہیں, اسیسینیشن ہم بھی کر سکتے ہیں, مگر ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جرنلزم کا ایک قد و قامت ہوتی ہے, ایک ویلیو ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے. لہٰذا ہم اپنے ایکسس تک کی آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں, مگر یہ کرنا شایان شان نہیں ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, جرنلزم کے ایتھکس کی خلاف ورزی ہے. دنیا بھر میں اس کو تاریخ بہادری میں نہیں لکھے گی, شجاعت میں نہیں لکھے گی, بیوقوفی, احمق پن اور انتہائی بزدلی میں لکھے گی. اور میرے خیال ہے یہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے, اسرائیل کے اس وقت نیشنل ٹیلی ویژن جیم ہوئے ہیں منٹ کے لیے, چند لمحوں کے لیے. ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے, بیکاز ایوری تھنگ ورکس فائن, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, مگر سب کا سب جام ہو گیا. اس ویڈیو کو بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں میں آپ کو کنیکٹ رکھوں, اور دیکھیے بہت مشکل ہے, بعض کا جرنلزم مشکل ہو جاتا ہے, آپ کے پاس کاپی رائٹ اسٹرائکس, آپ کو بولنے کے اوپر کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کیوں کریں. ہمارے بہت سارے چینلز ہیں, خاص طور سے ہمارے ایک بھائی کا چینل ہے میسم کا, جرت پاکستان کا, اس کو بھی. تو اس طرح بے شمار جگہوں پہ بین لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ, جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اور اس کو میرے نیوٹرل سٹینڈز کو, نیوٹرل انالیسس کو اسی انداز سے سمجھ سکتے ہیں, تو سمجھیے گا. اس ویڈیو کو دیکھیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہالٹ کس طرح سے ہوگا. اچھا یہی نہیں, جو لیٹسٹ بیچ ابھی آئی ہے, لیٹسٹ بیچ ایران کی طرف سے آئی ہے, اس کی آپ خوف اور وحشت دیکھیں. اسرائیل میں جو گزشتہ رات ہے اور یہ جو رات کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں کیا گزر رہی ہے اسرائیلی سٹیزنز جو رپورٹ کر رہے ہیں خوف اور ہراس میں, اور جو جملے وہ استعمال کر رہے ہیں میں وہ نقل نہیں کر سکتا. یعنی انسان جب دیوانہ وار سوچتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس ویڈیو کو آپ دیکھیں کس طرح سے میزائل آسمان سے زمین کی طرف لگاتار آ رہے ہیں, اور ان میں سے کچھ سپرسونک ہیں جو ناقابل دفاع ہیں, جن کو روکا نہیں جا سکتا, جو اسٹرائک کریں گے ہی کریں گے. کچھ بیلسٹکس ہیں جو جن میں میتھڈ ایسا فٹ کیا ہے ریسنٹلی کہ جو ٹکرا کر یعنی جو ان کو روکنے کے لیے میزائل راکٹ آئے گا وہ آپس میں ٹکرائے گا اور ان کو راستہ مل جائے گا. لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہوئی ہے ایران میں؟ جب سب چیزیں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا, دنیا میں اس طرح کا ملک میں نے نہیں دیکھا, جنگ چل رہی ہے اور وہ جشن منا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں غدیر کا جشن, دنیا بھر کا میلاد. بٹ مین وائل پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہوا جس میں صدر مسعود پزشکیان خطاب کر رہے ہیں, اور وہ اور پارلیمنٹ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ ویڈیو فوٹیج آپ دیکھیں تاکہ میری بات فیکٹ کے ساتھ دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. شکریہ کس بات پہ کہہ رہی ہے, ذرا یہ بھی سن لیں آپ. ایک بات نہیں ہے, ویسے کافی ساری چیزیں ہیں, کیونکہ میں نے آپ سے ریپیٹڈلی کہا کہ ایران تنہا کھڑا ہوا ہے. اس تنہائی کے عالم میں اگر کوئی ٹیکنیکلی اور ایڈوائزری میں اور یو این میں ایران کی آواز بن رہا ہے, ایران کے مقدمے کو پہنچا رہا ہے, وہ پاکستان ہے. اور پوری دنیا میں ایک واحد کنٹری رہ گیا ہے جس کو جو کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کر سکتا میکسیمملی, دفاع میں اپنے جہاز طیارے چھوڑ دے اور سب چیز کرے, مگر ٹیکنیکل سپورٹ فل ٹائم دے رہا ہے اور سفارتی سپورٹ فل ٹائم دے رہا ہے. اور یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے. کیوں؟ 3 باتوں کی وجہ سے. اسرائیل کا 2011 میں نتنیاہو کا بیان ہے جو اب لیٹسٹ چل رہا ہے, بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے ابھی دیا یہ بیان. اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو نیوکلیر پاور نہیں ہونا چاہیے, ایران کے بعد دوسرا خطرہ پاکستان ہے. اور ایسے بے شمار بیانات ہیں. جو رجیم کرنٹلی اس وقت اسرائیل کہتا ہے ایران میں ہے, وہ پاکستان کے ساتھ سپورٹیو ہے.
اگر پرو اسرائیلک رجیم آ گیا، شاہ کا دور یا اس طرح کا کوئی نیا فیس آ گیا تو وہ پاکستان کے خلاف ہوگا. نقشے کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف انڈیا پاکستان کی چڑھی جاتی ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ لگی رہتی ہے، تیسرا ایران پڑوسی، اگر اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے اور کوئی ایسی گورنمنٹ آ گئی تو پھر پڑوسیوں کے ساتھ جنگ چھیڑ کے آپ نہیں رہ سکتے. سو اسٹریٹجیکلی پاکستان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس کو یہ مت سمجھے گا کہ ہم عقیدے والے ہیں اور بڑا ہم اسٹرانگلی کھڑے ہوئے ہیں، تکبیری ہو گئے ہیں. نہیں، یہ جغرافیکلی پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایران کو گرنے نہ دے، ورنہ یہ پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور آنے والے وقت میں نہیں، نیکسٹ باری حتماً پاکستان کی آئے گی، چڑھائی ہوگی، بہت بری طرح سے چڑھائی ہوگی. اور پاکستان کے ساتھ معاملات دوسرے ہیں. یہ میں آپ کو بھی بسات کی ایکٹیویٹیز بتاؤں گا، آپ کتنی پاورفل ہے اور پھر کیا ری ایکشن ہوا ہے، سے بات کریں گے. سو پاکستان کی جو فورن منسٹری ہے اس نے یو این میں بہت زبردست اسپیچ کی ہے، بڑا کھل کے جم کے سپورٹ کیا. اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں گے تو international norms. Israel's actions in the Middle East reflect a continuing pattern of unilateral militarism in flagrant violation of Article 2(4) of the UN Charter and represent acts of aggression as defined under General Assembly Resolution 3314 of 1974. Israel's serial breaches of sovereignty normalize impunity, erode the authority of the United Nations, and gravely undermine the international order. Such blatant aggression and اب contempt. اس بات کو آپ سمجھیے گا کہ اس وقت ایران میں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ کریک ڈاؤن کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے موساد کے ایجنٹس پکڑنے کے اوپر. اور جتنے بھی ایران میں موجود لوگ ہیں وہ اپنی حکومت کو پکڑ کے دے رہے ہیں کہ یہاں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں یہ چھپا بیٹھا ہوا ہے، یہاں یہ اس سے تعلق رکھتا ہے. میجورٹی آف them have been caught. میجورٹی آف them. کوئی 1000 کے قریب بندہ موساد کا ایران نے پکڑا ہے. اور ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کے پاس ڈرونز تھے، جو یہ ڈرونز وہاں سے نہیں آ رہے تھے، یہ ایران میں بیٹھ کے ہی فلائی کر رہے تھے اور ایران میں بیٹھ کے شخصیات کو نشانہ بنا رہے تھے. تو یوں سمجھ لیں کہ چھتری ایسے کی ہوئی ہے کہ اسرائیل سے جو آئے گا اس کو اس کی پروٹیکشن شیلڈ ہوگی، مگر آ تو وہ پیچھے سے رہے. خنجر، چاقو، چھرا ہماری پیٹ میں گھونپ رہا ہے. اور وہ کون ہے جو ریسنٹ ایجنٹس پکڑے گئے؟ I'm sorry my Indian brothers, majority of them are Indians. ان کے پاس انڈین پاسپورٹس ہیں اور وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. میں پچھلے ویلاگس کے کامنٹس پڑھتا ہوں، مجھے بڑی میں سلوٹ کرتا ہوں ہمارے انڈین بھائیوں کو جو ویلاگس کو دیکھتے ہیں اور وہ بڑے ٹو دا پوائنٹ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں غلط ہے تو غلط ہے. میجر گورو آریہ کی جو انہوں نے بتی بنائی ہے کامنٹس میں، مجھے ریئلائز ہو گیا کہ واقعی یہ آدمی بات کاؤنٹر کرنے کے قابل نہیں تھا، اور ان کو خود انڈینز بھی کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بات کلیئر ہو گئی. سو اب انڈیا مودی کو کیسے دیکھتا ہے؟ مجھے پتا ہے پولیٹیکل مسائل ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے، مگر دیکھیں کہ مودی صاحب نیتن یاہو صاحب کے ساتھ کیسے کھڑے ہوئے. اور انڈیا نے G7 میں سٹیٹمنٹ دی ہے ایران کے خلاف اور بین کرنے کا کہا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے نیوکلیر ایران کو نہیں دیکھنا چاہتا. مین وائل یہ جو را ہے وہ اپنا کیا کام کر رہی ہے. اگر یہ کلیم کیا گیا ہے کہ وہ موساد کو سپورٹ کر رہی ہے، بالکل ویسے جیسے پہلگام واقعے میں موساد نے ان کو سپورٹ کیا تھا. اور کئی سارے انڈینز، کئی سارے ایرانی انڈینز گرفتار ہوئے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے تھے. اور بڑی تعداد میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، پکڑ کے نکال رہے ہیں، مار رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ پھانسی دینا شروع کر دیے، لائیو پھانسی. پکڑا گیا ہے، ثبوت ہے، لٹکا اس سالے کو. کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا، بڑے بڑے لوگ کہہ چکے ہیں کہ آپ دشمن سے لڑ سکتے ہیں، اپنے اندر جو بندہ ہے نا غدار، اس کو پہلے مارے آپ، دشمن کو بعد میں مارے آپ. کیونکہ یہ وہ ہے جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے. یہ آپ اور ہمارے یہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ شاید ہمارے ہی ہوں گے. جب موقع آیا نا، خدا نہ کرے ایسا وقت آیا، مگر آپ کو اس ملک میں پاکستان میں زیادہ نظر آئیں گے یہ غدار، یہ 2 نمبر، یہ منافق، یہ جاسوس. کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ بکے ہوئے لوگ ہیں نا، تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہوں گے. ایران میں بڑی تعداد میں موجود ہے. اور ایران کو انہوں نے، چونکہ ایران جنگوں میں رہا ہے تو مستقل نقصان پہنچایا ہے، پارلیمنٹ تک میں انہوں نے دھماکے کروائے. تو یہ ریسنٹلی سب سے بڑا کریک ڈاؤن ان کے اوپر شروع ہو گیا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اپنی پوزیشن کو بھی اس پہ کاؤنٹر کرے، کیونکہ کوئی موقع نہیں دینا چاہتے. اسرائیل کے دیکھیں 2 ٹارگیٹس ہیں، 2 الٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں، جن میں سے ایک بھی ہو جائے تو کام پورا ہو جائے گا. ایک، ایران کی نیوکلیر پاور کو جو بن رہا ہے، بن چکا ہے، بننے والا ہے، اس کو بالکل ڈیفیوز کر دینا اور نان نیوکلیر ایران کو دیکھنا. دوسرا، آیت اللہ اور اسلامی رجیم کا خاتمہ کر دینا. یہ جو موجودہ حکومت ہے ایران میں، یہ ان کو گھر بھیج دینا، ان کو ختم کر دینا. تو دونوں میں سے کسی ایک ٹارگیٹ کو بھی اچیو کرنا ہے تو لوگوں کا ساتھ چاہیے نا.
اب ان لوگوں کو انسٹال کیا ہوا ہے. اب جو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے نا, یہ جو مشہد کے پاس اٹیک ہوا, اصفہان میں, اور کرمان شاہ میں بھی ریسنٹلی اٹیک ہوا, بہت ہیوی اٹیک ہوا کرمان شاہ میں. پھر آپ نے دیکھا کہ مہرآباد, یہ کن جگہوں پہ اٹیک ہو رہا ہے؟ یہ خاص طور سے وہاں جہاں پہ نیوکلیر پیوریفیکیشن کے چانسز ہیں, سائنٹسٹ موجود ہیں, IRGC موجود ہے جو انقلاب اسلامی کو محفوظ رکھتی ہے, اور وہ لوگ موجود ہیں جو حمایتی ہیں انقلاب کے, تاکہ ان ہیڈز کو مارا جائے. پھر اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ایران میں ایک کیوس برپا کیا جائے, گورنمنٹ چینج کرنے کا, رجیم چینج کرنے کا ایک جلسہ جلوس نکالا جائے, لوگ سڑکوں پہ آئیں, اور اس وقت یہ جو ہیڈز ہیں, جو مین ڈائی ہارڈ پروٹیکٹرز ہیں انقلاب کے, یہی نہ ہو, اور ان کے اینٹی لوگ بڑی تعداد میں ہوں, تو بڑی امبیلنس سچویشن ہوگی, گورنمنٹ جائے گی. مثال کے طور پہ آپ کے جو ٹاپ ہیروز ہیں, جو آپ کے نظام کو دفاع کرنے میں سربرے پیکار رہتے ہیں, سرکرے عمل رہتے ہیں, برسرے عمل رہتے ہیں, ان کو آپ کسی طرح سے ٹھکانے لگا دیں, تو پھر آپ کی ہیروز, کرکٹ میں آپ کے ٹاپ بیٹسمین اگر غائب کر دیے جائیں, تو پھر دشمن, یہ جو حریف ہے, اس کو فتح کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تو بیسٹ بالرز موجود ہیں, بیسٹ بیٹسمین موجود ہیں. سو یہ اسٹریٹجی ہے, اور اس اسٹریٹجی کے مطابق بڑا ہیوی کریک ڈاؤن ایران نے شروع کر دیا ہے, لٹکا رہا ہے. پھانسی ابھی ریسنٹلی بہت سے لوگوں کو ہوئی ہے, کچھ کے پریویس کیسز چل رہے تھے. اور G7 میں میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی جو گریٹ 7 کنٹریز ہیں, انہوں نے ایران کو نیوکلیر نہ ہونے کے حوالے سے ایک قرارداد دی ہے کہ یہ کسی طرح قابل قبول نہیں. البتہ انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی جو ہے, اس نے اپنا ارجنٹ اجلاس بلایا ہے, کیونکہ ایران نے اس کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا, گڈ آفٹرنون, گڈ بائے, گڈ نائٹ کر دیا. انہوں نے کہا اگر یہی تمہارے پروٹوکولز ہیں, انہیں سلامت رکھو, اب ہمارا بس چلے گا, ہم نیوکلیر بم بنائیں گے, نہیں بس چلے گا, نہیں بنائیں گے. فورن منسٹر نے کہا ہمارا ارادہ نہیں ہے, مگر ہم اب تمہارے پروٹوکول سے نہیں چلیں گے, کیونکہ تم ہمارا دفاع نہیں کر سکتے, تو پھر ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں گے. لیٹسٹ اور ایک اور اپڈیٹ ہے, میں نے اس کو لمبا نہیں کرنا ہے, کیونکہ مجھے مشکل سے 2 دن میں یا 1 دن میں ایک ویڈیو بنا کر آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے, ریسنٹ ساری چیزیں ملانی ہوتی ہیں مجھے. جو ہیوی اٹیکس اسرائیل میں ہوئے ہیں, دیکھیے 18 سے 22 گھنٹے ہو چکے ہیں اسرائیل میں عوام بنکرز میں, اور میں نے آپ سے بارہا کہا کہ بنکرز میں جو صورتحال ہے, اس کی فوٹیجز آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ, بڑا مشکل ہوتا ہے, دنیا کی روٹین ڈاؤن ہے, بزنس ٹھپ ہوا ہوا ہے اسرائیل کا, تیل کے پیسے بڑھ جانے کے چانسز ہیں. اور مین وائل اسرائیل یمن کو بھی کاؤنٹر کر رہا ہے, یمن کے بھی ایک جرنل کو انہوں نے نشانہ بنایا, اور یمنی تو ایک عجیب ہی قوم ہے, مجھے یمنی سمجھ نہیں آ رہے, میرے کومنٹیٹرز میں ایک بھی یمنی نہیں ہے, مگر میں بارہا یمنیوں کو کہہ رہا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے, واٹ آر دے ڈوئنگ. پھر اٹھا کے انہوں نے بیلسٹک میزائلز مار دی, انہوں نے بولا دنیا کھڑی ہو نہیں کھڑی ہو, ہم تو کھڑے ہوئے, اور ہمیں مارو جتنا مار سکتے ہو. یو ایس کا اس میں بڑا کلیئر اسٹینس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ویری اسمارٹ پالیسی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو بہت پہلے ٹیبل پہ آ جانا چاہیے تھا, اس پریشر کے بعد بھی اگر ایران ٹیبل پہ آتا ہے, موسٹ ویلکم, یعنی پریشر اپنی جگہ پہ. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بہرحال جو اسرائیل کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, کیونکہ اس کے نتائج آ رہے ہیں, کیونکہ اب وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی طرح سے یہ جنگ نہیں جیت سکتا. اچھا, یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جب کوئی حملہ کرتا ہے نا, جیسے بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے, تو جیتنے کا برڈن بھارت کے اوپر ہے, کیونکہ اس کے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں, اس نے جو پلان لے کے چڑھائی کی ہے اس کو وہ حاصل کرنا ہے. جو دفاع کرتا ہے اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ دفاع کر لے, کسی طرح پروٹیکٹ کر لے, ڈیفنس اپنا اسٹرانگ بنائے کہ دشمن اپنے ٹارگیٹس حاصل نہ کر سکے. جو 2 ٹارگیٹس ہیں, واضح رہے, نیوکلیر چھین لینا, ڈی نیوکلائز کر دینا, یا ریجیم چینج کر دینا, اور ان دونوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اسرائیل نے, ایران نے, یہ اس کا ٹارگیٹ ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ڈیل پہ آ جاؤ, اور ویسٹرن کنٹریز نے اپنے بہت سارے نیول شپس بھیجنے شروع کر دیے ہیں, جو اسرائیل کو ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے, انٹیلیجنس سپورٹ دیں گے, اسٹیٹ آف ہارمونز میں رہ کے یا اس کے آس پاس بتائیں گے کہ بھئی یہاں یہ ریڈار, یہ بندہ, یہ جگہ, یہ اس جگہ پہ آپ میپنگ کر سکتے ہیں. اور دوسرا, فیولنگ کے لیے جو طیارے آ رہے ہیں ان کو برقرار پیٹرولنگ کرنے کے لیے, جو فیولنگ ہے, جو اٹیکس کرنے کے لیے ان کو تیل ایندھن چاہیے, وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. رشیا کو اس معاملے میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی, مگر رشیا نے کہا ہے کہ ہم اس میں تعلقات کو بحال کرنے کی گفتگو کروا سکتے ہیں, محاذ کو بڑھا نہیں سکتے. بہت سے لوگ ہمارے پاکستان میں, ابھی ہمارے لیٹسٹ اسکالرز کا بیان آیا ہے کہ ایران یہ جنگ ہار جائے گا, اس لیے ایران کو گیو اپ کر دینا چاہیے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کون جیتے گا کون ہارے گا. واضح طور سے بڑا کلیئر ہے کہ ایران کی ڈیفنس جو ہے, جو ایئر ڈیفنس ہے, وہ اسرائیل کے آگے کمپرومائز کر چکی ہے. مگر جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیلسٹک کروز سپر سونک میزائل رکنے کا نام نہیں لے رہے.
اسرائیل کا کلیم یہ کہ 1/3 میزائلز کو وہ تباہ کر چکا ہے اسٹرائک کر کے، مگر نہیں معلوم ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے کہ یہ برسائے جا رہے ہیں اور بارش کی طرح برس رہے ہیں، اگر اس رفتار کے ساتھ برستے رہے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پاکستان نے ایران میں جو زائرین گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلانا شروع کر دیا، 3 دن کے اندر جتنے بھی بائی روڈ زائرین ہیں ان کے لیے بارڈر کھولی گئی ہے، جانے کے لیے نہیں، واپس آنے کے لیے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو تیزی کے ساتھ واپس بلایا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ نے بھی اپنے سٹیزنز کو کہہ دیا کہ اسرائیل ٹریول نہیں کریں، ایران ٹریول نہیں کریں، اگر ایران میں ہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، اس کو ہلکا مت لیجیے گا، جنگ سنبھل نہیں رہی، بیٹھ نہیں رہی، ٹھنڈی نہیں ہو رہی، جنگ بڑھ رہی ہے روز بروز۔ امریکہ نے اپنے سٹیزنز کو یہ کہا ہے کہ ایران کے اندر اگر ہو تو فوراً نکل آؤ، اور اگر بہت مجبور ہو نہیں نکل سکتے ہو تو بنکرز میں چلے جاؤ، وچ مینز کہ ہیوی بامبنگ ہونے والی ہے، خدا نخواستہ بہت بڑے بڑے بام ہیں جو مزید ابھی ایک دوسرے کے اوپر گرائے جائیں گے، اور جس کی توقع دنیا کو ہے کہ نیوکلر کو ڈی نیوکلائز کرنے کے لیے، نیوٹرل کرنے کے لیے، جو ان کی پیوریفیکیشن ہے، انریچمنٹ ہے، ری ایکٹرز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے مدر آف آل بمس، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں دنیا کا بڑا ہیوی بم ہے جو 500 سے 1000 میٹر تک نیچے جا کے تباہی برسا سکتا ہے، پہاڑوں کے اندر کو کھوکھلا کر سکتا ہے، اتنا خطرناک بم ہے امریکہ کے پاس ہے، وہ گرانے کی تیاری ہے مکمل، ایک اشارے کے اوپر صرف ایک چیز کا انتظار ہے، اور وہ غلطی مجھے نہیں لگتا ایران کو کرنی چاہیے۔ وہ غلطی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ امریکہ یا اسرائیل ایکچولی چاہتا یہ ہے کہ امریکہ کو ڈریگ کر لیا جائے۔ ریسنٹلی نیتن یاہو نے ایک اور لیٹر لکھا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو کہ آپ کی جان خطرے میں، آپ کو یاد ہے آپ پہ اٹیک ہوا تھا، اسیسینیشن ہوئی تھی، وہ ایران نے کروایا تھا نا، تو اب ایران مزید آپ پہ پلان آؤٹ کر رہا ہے، قاسم سلیمانی صاحب کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور دیگر لوگوں کا۔ سو بی ریڈی فار اٹ، یہ رجیم رہے گا آپ کے اوپر، نشانہ بنتا رہے گا، آپ اس رجیم کو الٹنے کی بات کریں اور وہ بڑا والا بم گرا دیں ان کے اوپر۔ سو کیا ہو رہا ہے، یہ جو ایران اگر یہ مسٹیک نہیں کرتا تو اچھی بات ہے، مسٹیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹریک کرنے جیسا ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتے بھی ہیں اور ایران اب تک نہیں کر رہا کہ جو انٹرسٹ ہے امریکہ کے یو اے ای میں، قطر میں اور گلف ریجن میں، ان کو نشانہ بنایا جائے، عراق میں بھی، اور اسٹیٹ آف ہارمونز کی طرف بھی جایا جائے، جس کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ اس کو بند کر دے۔ اگر وہ اس کو بند کر دے گا یا اس پہ حملہ کرے گا یا یمنی سے کہے گا کہ آپ اس پہ اٹیک کریں، میں سمجھتا ہوں ایک الگ سچویشن اتر جائے گی جنگ میں، اور پھر امریکہ کو اترنا پڑ جائے گا، جو ایران کے حق میں نہیں ہے۔ دیکھیے، میں جذبات اور عقیدت کی بات نہیں کر رہا، میں کمپیریزنز کر رہا ہوں، جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں نا، آپ کے پاس جو ڈیفینس ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی ملٹری پاور کا سامنا کر سکیں۔ سو ان دیٹ کیس آپ کو اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، باتوں کی حد تک بالکل اس کو بتانا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ ہی ہیں جو اس کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ہی ہیں جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، بٹ اکیلے کھڑے ہو کے اس کا اتنی بڑی قوت کا مقابلہ کرنا وہ بھی ویری چیلنجنگ تھنگ۔ سو انٹرسٹ کو اور امارات کو اور سعودیہ کے نشانوں کو بالکل بھی اس وقت ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے، مگر اگر وہ کرتے ہیں وہ اسی سچویشن میں کریں گے جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، جب ڈو اینڈ ڈائی والی بات سچویشن ہو جائے گی، سو پھر آف کورس یہ کرنا پڑے گا، پھر کوئی دوسری بات نہیں۔ ان ویڈیوز کو آپ دیکھیں گے، لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا، اور ہاں، آپ کے کامنٹس میں بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنا انالیسس دیتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، پلیز آئی ایم ویٹنگ فار اٹ۔ اللہ کی امان میں۔